आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट का खुलासा। 9 मई के वाकयात में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। नाज़रीन, 9 मई से मुतल्लिका मिलिट्री ट्रायल केस और GHQ केस का हतमी मरहला। तहरीक इंसाफ की सियासत का रुख बदल सकता है। 28 फरवरी को 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी और इंतखाबी धांधली की तहकीकात से मुतल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने मुकर्रर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को एक और खत लिखने की हदायत इमरान खान ने जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ की बदलती सियासत का ये दूसरा रुख है। 9 मई से मुतालिक निगरान हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई काबीना कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई को हुए वाकयात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इमरान खान इन वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस थे। वफाकी काबीना के रूबरू पेश की जाने वाली इस रिपोर्ट में फौजी तंसीबात पर हमलों में तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुबैना किरदार की तफसीलात दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया। ताहम शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात कायम होने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट में इन दोनों अशखास के नाम शामिल नहीं। तहकीकाती रिपोर्ट में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार के नाम शामिल हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में फरूख हबीब, अली जैदी, कंवल शौज़ब, शहरयार अफरीदी को भी मुलव्विस करार दिया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और अलीमा खान को भी तशद्दुद को हवा देने में मुलव्विस करार दिया गया है। इससे कबल DGISPR बारहा अदा कर चुके हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलने से इंसाफ होगा। सानहे 9 मई से मुतल्लिक तमाम सबूत और गवाहान मौजूद हैं। साथ ही अहम तरीन पेशरफ्त है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान की जानिब से 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त 28 फरवरी यानी कि परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। केस की समाअत जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई के वाकयात की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए आला सतही जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब 9 मई के वाकयात के तनाजुर में मिलिट्री ट्रायल केस और GHQ केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन दरख्वास्त की समाअत मुल्क की सियासत और कानूनी मामलात में अहम पेशरफ्त है और इससे पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ की 9 मई की तहकीकात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे को रद्द कर चुकी है। हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतल्लिक अदालतों में चालान पेश हो चुके हैं। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक ही नहीं, जबकि DGISPR का यह कहना है कि जुडिशल कमीशन इस पर बनता है कि जिसके बारे में कोई इबाम हो। यहां तो सब कुछ वाज़ेह है। हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पूरी तह तक जाएं। तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर मुकदमात दर मुकदमात का सामना है और सियासी महाज पर बड़ा खलीज जमात में पैदा होने वाली वो खलीज है कि जो जमात और सियासी बका की जंग को अंदर से कमज़ोर कर रही है। आज अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से मुखातिब थी। उनका कहना था कि अब जमात का मौक़िफ़ जमात के ओहदेदारान ही देंगे। जो इमरान खान, आज हमने भी उनको बताया था कि हर बंदा आपके ऊपर बात ना करे तो बेहतर है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पे तो वो हंस रहे थे, लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। इमरान खान 3 खत चीफ अवामी स्टाफ को और 1 खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं। आज इमरान खान ने जमात को हदायत जारी की हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को एक और खत लिखा जाए। हमारी अभी खान साहब से मुलाकात हुई है। मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं। जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी, बतौर एक वज़ीर आज़म, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। कानूनी जंग, खतूत का सिलसिला, एहतजाज और अपोजिशन इत्तेहाद। तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग में हर फॉर्मूला आजमा चुकी है कि जो अब तक कारगर साबित नहीं हो सका। संगीन मुकदमात में पेशरफ्त भी तहरीक इंसाफ के हक में मुस्बत नहीं। क्या GHQ हमला केस का फैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए सियासी बका का एक और मुश्किल तरीन मरहला साबित होगा? हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे ख़ुसूसी दुनिया न्यूज़ अहमद भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 10 दिन बाद कल फिर समाअत होने जा रही है। GHQ हमला केस की अहम तरीन समाअत है। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ आपकी गवर्नमेंट की 9 मई की वायलेंस रिपोर्ट सामने आ गई है, पेश की गई है काबीना को, दूसरी तरफ आपके मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
کیا ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ یہ آر بازار کا 708 نمبر کی FIR ہے GHQ حملہ کیس. اس میں اب تک 9 باقاعدہ سماعتیں ہو چکی ہیں، جس میں پروسیکیوشن نے اس کو 3 مرحلوں تک اس کو باقاعدہ ختم کر لیا، اور اب ٹوٹل پروسیکیوشن کی جانب سے 5 مراحل میں اس کیس کے لیے رکھے گئے تھے، جن میں 3 مراحل میں موقع کے گواہان کے بیانات ہو چکے ہیں، وہاں سے ملزمان کی گرفتاری کا ہو چکا ہے، شواہد ہو چکے ہیں، ریکارڈ پیش کیا جا چکا ہے، اور اب چشمدید گواہان اور ریکوری کی شہادتیں بھی ہو چکی ہیں. اور اب کل کی جو سماعت ہونی ہے وہ 10ویں سماعت ہے، اور اس تک ابھی 25 گواہان جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. کل 108 گواہ ہیں اس مقدمے میں، اور پروسیکیوشن کا ذرائع کہتے ہیں کہ ہم 52 گواہان کو پیش کریں گے. یہ پروسیکیوٹر آپ کے جو ہیں وہ سید ظہیر شاہ صاحب بڑی تگڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. عمران خان صاحب نے 25 وکیل رکھے ہوئے ہیں. یہ وکلا صفائی کی ابھی تک کوئی آپ کو پروگریس یا کوئی ایسی زبردست قسم کی کوئی تیاری دکھائی دی ہے؟ ابھی تک کوئی اس طرح کی وکلا صفائی کی جانب سے کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کیونکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مطابق اگر آپ گواہان پہ 2 سماعتوں میں جرا نہیں کرتے اور اپنا حق جرا کھو جاتے ہیں، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو حق جرا کھو دیا. اب علی امین گنڈاپور اور شہریار آفریدی کے حوالے سے جو گواہان پیش ہوئے تھے، ان کی کل اور اس کے بعد جو سماعت ہوگی، یہ 2 سماعتیں ان کے لیے موجود ہیں. یہ اب پروسیکیوشن کے پاس حق ہوگا کہ اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو عدالت ان کا حق جرا ختم کر سکتی ہے. نہیں تو کیا توجہ نہیں ہے عمران خان اور یہ باقی 118 پوری قیادت موجود ہے اس کے اندر تحریک انصاف کی اس کیس کے اندر سر؟ اس میں جو ہم وہاں کورٹ میں دیکھا تو وہ پہلے 2-3 سماعتوں میں تو شور و غوغا ہی کرتے رہے، جس پر عدالت نے بھی ان کو شٹ اپ کال دی، اور اس کے بعد 2 وکلاء کے داخلے پر پابندی انہوں نے عائد کر دی. پھر فیصل چودھری جو تھے انہوں نے بڑا سخت ریئیکشن دیا اپنے وکلاء کا، کارکنوں کا، کہ آپ خاموش ہو جائیں اور اس کیس کی سماعت کو چلنے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وکلا صفائی کی جانب سے کوئی ایسی چیز ابھی تک شہادت پیش نہیں کی گئی، کوئی گواہی پیش نہیں کی گئی، کوئی کسی قسم کے اعتراضات جو ایسے ویلڈ ہوں جو عدالت نے قبول کیے ہوں، اور عدالتی کسی بھی فیصلے خلاف اور استغاثے کی طرف سے کیا کیا تگڑا ایویڈنس ہینڈ ان کر دیا گیا؟ جی، جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کی جانب سے ابھی جو 25 گواہ پیش کیے گئے ہیں، اس میں ایک سٹار وٹنس ہے آپ نے کہا تھا، بالکل ہاں کلیدی گواہ آپ نے کہا تھا کہ استغاثہ اینڈ میں کوئی پیش کرے گا. وہ لاسٹ میں آئے گا. سیاستدان ہے؟ نہیں، وہ عام شہری ہے کوئی جو جس کو ابھی کلیدی تک گواہ سامنے. کیوں کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ وہ ایک خاص میٹنگ ہوئی تھی چکری انٹرچینج پہ، جس کا وہ گواہ ہوگا. یہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں جس کا وہ گواہ ہے، جو پروسیکیوشن بالکل آخر میں اس کو پیش کرے گی، اور یہی سارا کیس اس پہ چلے گا. کیونکہ آخری 2 جو چیزیں ہیں، ایک مجرمانہ سازش کی اور GIT کی رپورٹ جو ہے، وہ اس میں اس کا کی گواہی بڑی اہمیت رکھے گی. اچھا بھٹی صاحب، ایک انٹرسٹنگ بات بتائیں. ابھی تک GHQ کے اوپر حملے کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں 4 اشخاص کا ٹرائل ہو چکا ہے. 2 کو بری سزا مل گئی تھی، 2 بری ہو گئے تھے اس حوالے سے، تو یہ 4 تو ہیں. تو ایک قسم کی بہت غیر سنجیدگی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے یہ 118 جو قائدین ہیں، جو لیڈرز ہیں PTI کے، انکلوڈنگ عمران خان، جو اس کیس کو لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں جب سماعت ہوتی ہے تو 117-18 جو تمام لیڈر، کارکن، سب کو قانونی حق ہے کہ ہر ملزم اپنے پیش اور لازمی پیش ہونا ہوتا ہے، اس کی حاضری لگتی ہے. اگر وہ پیش نہ ہو تو اس کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. اس میں اکثر ہم نے دیکھا کہ کئی ویسے تو تحریک انصاف کے قائدین کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے، ہم خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ملنے نہیں دیا جاتا. اس میں آتے ہیں کچھ لوگ، کچھ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حاضری لگائی، وہاں سے اجازت لے لی. کچھ ٹرائل کے دوران ہی مڈ میں چلے جاتے ہیں، اور بعض تو دلچسپی نہیں لیتے اس. مگر ایک اور بات بتائیے گا، سپریم کورٹ میں بھی ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے تیزی سے کارروائی روز بروز آگے چل رہی ہے. مجھے بتائیے ادھر بھی آج وکیل نے کہا عمران خان کے انسداد دہشت گردی عدالت ہے نا، آپ ادھر کریں. جب GHQ حملہ کیس اگر ادھر سے کنوکشنز آ جاتی ہیں تو پھر تو ملٹری ٹرائلز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں اگر سزا ہو جاتی ہے، نائلی بھی ہو جائے گی، سزائیں بھی سب کو مل جائیں گی. اور اس میں انتہائی امپورٹنٹ بات کہ علی امین گنڈاپور جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، ان کے خلاف بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. 7 ان کے شہریار آفریدی ہیں، راجہ بشارت ہے. اگر کنوکشن ان کی ہو گئی تو ان کی ہو جاتی ہے تو KP حکومت آپ کی چلی جاتی ہے. آپ اسے کور کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ تگڑا کیس ہے، کنوکشن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بہت مضبوط ہے. پروسیکیوشن نے بڑا مضبوط اور اچھے شواہد کے ساتھ اس کیس کو پیش کیا، اور لیگل اپ سیٹ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. عمران خان کی آج ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی. آج ان کا ملاقاتوں کا دن تھا. اس کے اندر وہ کہہ رہے ایک اور خط لکھو چیف جسٹس. وہ جیل کی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے کیا سہولیات نہیں ہے جیل میں؟ مزید جو ملاقاتیں، وہ کہتے ہیں کہ میری سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی، لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی. پہلے تو بنیادی چیز ہے کہ عمران خان کیا سیاسی قیدی ہیں؟
یہ کہاں ڈکلیئر ہے؟ میں تو آپ سے پوچھوں نا، آپ نہیں نے سوال ہے، اٹھایا۔ ڈکلیئر ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو ایک مجرم ہے، قیدی ہیں، ایک سزا بھگت رہے ہیں کیس میں۔ سیاسی قیدی تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جیلوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اور خط لکھیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے؟ اب یہ چیف جسٹس اس میں جو فیصلہ کرتے ہیں، اب خط کا جو مواد ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا چیزیں یہ اپیل کر رہے ہیں۔ مگر سہولیات تمام ملی ہوئی ہیں، تمام سہولیات ملی ہوئی ہیں، صحت کے حوالے سے تو آج بہن نے اور سب نے کہا کہ سب نے صحیح ہے، کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے لیے ان کا اپنا کوک موجود ہے، تمام چیزیں یہ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں۔ ایک جیب کا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ پیمنٹ وہاں جمع کروا دیتے ہیں اور قیدی اپنی لسٹ دیتا ہے تو کام دے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی، اہم ترین کیس ہے، ملکی سیاست پر اہم اثرات مرتب کرے گا۔ تحریک انصاف کے 118 لیڈران رہنما بشمول عمران خان کیس میں ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہو رہے ہیں۔ رپورٹس بھی 9 مئی کی وائلنس کے حوالے سے کابینہ کو دے دی گئی ہیں، جس میں شاکنگلی پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے نام نہیں ہیں۔ ویری شارٹ بریک، we're going to be right back۔ نجکاری کی مسلسل کوششوں میں ناکامی کے بعد بالآخر قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو سکی، لیکن مالیاتی مشیر کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی ادائیگی ضرور کر دی گئی ہے اور باقی رقم نجکاری مکمل ہونے پر ادا کی جائے گی۔ قائمہ کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی 26 جبکہ پی آئی اے لمیٹڈ کی 5 جائیدادیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسکائپ ہوٹل پیرس اور روزویلٹ ہوٹل کمرشل پراپرٹیز ہیں اور یہ دونوں ہوٹلز پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی ملکیت ہیں، جبکہ روزویلٹ ہوٹل کا موجودہ معاہدہ مئی کے مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ نیو یارک میں موجود روزویلٹ ہوٹل سے متعلق یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ پر میئر نیو یارک نے روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ کیا گیا $220 ملین کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ پی آئی اے نجکاری کی اب تک کم و بیش 3 کوششیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، حالیہ کوشش نگران دور میں فواد حسن فواد کی زیر نگرانی شروع ہوئی، مگر گزشتہ سال نومبر میں یہ کوشش اس وقت ناکام ہو گئی کہ جب 6 میں سے صرف ایک کمپنی نے پی آئی اے خریدنے کی بولی دی اور وہ بھی 10 ارب روپے کی۔ مگر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ابھی بھی پر امید ہیں کہ رواں سال کے آخر تک پی آئی اے کی نجکاری مکمل کر لی جائے گی۔ حالانکہ پی آئی اے 1987 سے اب تک خسارے میں چل رہا ہے، سوائے سال 2006-07 کے جب پی آئی اے نے منافع کمایا۔ کل خسارہ 800 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری تو شاید اب ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آ رہی ہے، اور اسی کے پیش نظر حکومت نے پی آئی اے کی بجائے ڈسکوز کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 حکومتی ڈسکوز آئی ایس کو، فیسکو اور گیپکو کا انتظامی کنٹرول پاور ڈویژن سے لے کر نجکاری کمیشن کو منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ تینوں ڈسکوز کو نئی تقرریوں، ترقی اور تبدیلیوں سے روکنے کے علاوہ اکاؤنٹس بھی اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ہی حکومت کی منسٹریل کمیٹی نے یہ تجویز دی تھی کہ چونکہ ڈسکوز کو بجلی چوری، تکنیکی نقصانات اور دیگر مسائل کا سامنا ہے، ایسے میں ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے کی بجائے نجی شعبے کو دے دیا جائے، کیونکہ صوبوں کو دینے سے مسائل اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ جہاں ڈسکوز کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، وہیں آئی پی پی سے مذاکرات اور نئے معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ صحافی ذیشان یوسفزئی کی خبر کے مطابق حکومتی ٹاسک فورس نے غیر ملکی فنڈنگ سمیت ونڈ اور سولر کے مزید 45 آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ نئے مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ریٹرن آن ایکوٹی 17% سے کم کر کے 13% کی جائے گی، جبکہ یو ایس انڈکشن والی شرط کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ٹاسک فورس 21 ایسے آئی پی پی سے بھی مذاکرات کر رہی ہے کہ جو سرکار کی ملکیت ہیں۔ محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور اجلاس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی پاور محمد علی نے اراکین کو یہ بتایا ہے کہ 6 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر چکے ہیں۔ آئی پی پیز سے ٹیک اینڈ پے پر معاہدے کیے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 27 آئی پی پیز سے مستقبل کی ادائیگیوں میں 1500 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ معاون خصوصی نے یہ مزید بتایا ہے کہ سرکاری تھرمل پلانٹس کے علاوہ ونڈ اور سولر پاور پلانٹ سے بات چیت جاری ہے، اور جو پاور پلانٹ مذاکرات سے انکار کرے گا ہم اس کا آڈٹ کریں گے۔ معاون خصوصی نے 1994 پالیسی کے تحت قائم ایک پاور پلانٹ کا بتایا کہ جو مذاکرات نہیں کر رہا تھا، اور اب اس پلانٹ کا فورنزک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ محمد علی کے جواب میں چیئرمین کمیٹی محسن عزیز کا یہ کہنا تھا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آئی پی پیز نے ملک کے ساتھ فراڈ اور غداری کی ہے۔ آج ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس کے دوران ہی یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ 9 ڈسکوز سے 887 ارب روپے ریکور نہیں کیے جا سکے۔
اجلاس کے دوران سیکرٹری سرمایہ کاری کمیشن نے اجلاس کو یہ بتایا کہ 162 ارب روپے کی ریکوری ڈاکیومنٹس جمع کروائی ہیں، کہ جس پر آڈٹ حکام نے جواب دیا کہ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی کاغذ ملا ہی نہیں، جس پر ممبر کمیٹی شبلی فراز نے کہا کہ ٹاپ 300 رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ فراہم کیجئے۔ شبلی فراز کے کامنٹ پر خالد مکسی نے کہا کہ سب سے بڑا ڈیفالٹر تو حکومت بلوچستان ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں یعنی کہ ڈسکوز کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ نیپرا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ناظرین، تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 596 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور کوئی بھی تقسیم کار کمپنی 100% بلوں کی وصولی نہیں کر سکی۔ کم ریکوریوں کی وجہ سے 315 ارب روپے کا نقصان ریاست کو اٹھانا پڑا ہے، جبکہ رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران ڈسکوز کے نقصانات 94 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 24 ارب روپے زیادہ ہیں۔ حالانکہ شہباز حکومت نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک فی یونٹ اضافہ بھی کیا۔ بجلی ٹیرف میں اضافے کے باوجود نومبر 2024 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2381 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ حکومت مسلسل پی آئی اے کی نجکاری میں ناکام ہو رہی ہے۔ اب ڈسکوز کا نجکاری پروسیس تیز کر لیا گیا ہے، مگر سوال یہی ہے کہ اگر حکومت کو تقریباً 850 ارب روپے خسارے والی پی آئی اے کی نجکاری میں اتنی مشکل درپیش ہے، تو ڈسکوز جنہوں نے گزشتہ سال قومی خزانے کو تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، انہیں کون خریدے گا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر سندھ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر۔ فرمائے دیجیے گا سر، یہ ابھی تک سلسلہ جو ہے کسی ایک پیٹرن اور پروگریس کی طرف بڑھتا ہوا کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو سکی، یہ قائمہ کمیٹی کو آگاہ کر دیا گیا ہے، مگر مالیاتی مشیر کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی ادائیگی ضرور کر دی گئی ہے۔ سادہ الفاظ میں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ ایک تو مہر، جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2022 اپریل میں، اس سے پہلے ظاہر ہے میں اس کا پارٹ تھا جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی تھی پی ایم ایل این کی، اور جب تیاری ہو رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، اور ظاہر ہے یہ بالکل کلیئر تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا، تو اکنامک چیلنجز کیا ہیں وہ ایک ظاہر ہے بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا۔ سو 3-4 جو اکنامک چیلنجز جو میجر ڈیفائن کیے گئے تھے، جس پر سب کا اتفاق تھا، اس میں پرائیویٹائزیشن واز ون آف دیم، اور اس پر کہ جی شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو آگے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، لیکن آلموسٹ 3 سال ظاہر سی بات ہے وہ تھے حکومت میں، بیچ میں ایک کیئر ٹیکر آئی تھی، کیئر ٹیکر میں تو پھر بھی کچھ کام ہوا، سو دیر از نتھنگ ٹو شو بیکاز دیر از نو کلیئرٹی۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ جی فائنینشیل ایڈوائزر کا جو اپوائنٹمنٹ بھی تھا نا پی آئی اے کا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں تھا، جو پروسیس فالو ہونا چاہیے تھا کہ جی فائنینشیل ایڈوائزر۔ سو وی ہیو بین گوئنگ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ۔ Why is that, زبیر؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جب پتہ ہے یہ کام کرنا ہے، فواد حسن فواد نے اتنا سٹیم رول کر کے زبردست ایک پیس کے اوپر کام کو لے آیا۔ ایون ٹوڈے ریاستی ملکیتی اداروں کا کل خسارہ 5748 ارب روپے ہو گیا ہے۔ میاں صاحب نے تو 12 سال پہلے ہمیں سمجھایا تھا کہ اگر ہم یہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے، نجکاری نہیں کر سکتے، تو ہمیں تو حکمرانی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جی ایک تو دیکھیں نا، کلیئرٹی اگر آتی ہے وہاں سے کہ آپ میرٹ پر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ سو اپریل 2022 میں جب آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر لگائے تھے، وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، اور جن کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور اس میں سمجھ نہیں تھی شہباز شریف صاحب کو what it takes to head a privatization ministry۔ تو انہوں نے بالکل وہ 16 مہینے آپ نے دیکھا کچھ نہیں۔ فواد حسن فواد آئے، انہوں نے تھوڑا سا کام کیا، پھر جب یہ حکومت آئی پچھلے 1 سال پہلے، تو علیم خان کو لگا دیا کیا پرائیویٹائزیشن منسٹر۔ آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کوئی بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ وزیر اعظم کے ہر دورے میں وہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹائزیشن اور جس طرح سے کیری فارورڈ کیا گیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو، ایک تو سمجھ ہی نہیں تھی، آتے ہی 1-2-3 مہینے میں ہو جائے گا۔ انفیکٹ انفارچونیٹلی فائنینس منسٹر اورنگزیب نے بھی اس وقت جب کہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کو محسوس نہیں ہو رہا کہ پرائیویٹائزیشن کا طریقہ کار ہے کیا، یا تو یہ نا کہ آپ ایک جگہ لے کے جائیں۔ اب جہاں پی آئی اے کو لے کے جا کے اور پھر وہ جو امپیرسمنٹ ہوئی، صرف پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے نہیں، پاکستان کے اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک امپیرسمنٹ ہوئی پوری دنیا کے سامنے کہ جی اگر یہ ایک طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ نہیں ہو سکا، بھائی نہیں آئی، انٹرسٹ نہیں شو ہوا،
لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے پروسیس رن کیا, جس طرح سے کوالیفائی کیا اور فائنل ایک بڈر رہ گیا جو کہ ظاہر ہے اہل ہی نہیں تھا کہ اس کو پی آئی اے دیا جاتا. اگر وہ بڈ آپ کے حساب سے دے بھی دیتا تو اٹ وڈ ہیو بین سو انفارچونیٹ. اور پھر کیا پروفیشنلی بیلنس شیٹ کو کیسے آپ نے مینیج کرنا تھا بیفور دا پروسیس اسٹارٹس, تاکہ جو پوٹینشیل بائر ہے اس کو یہ تو لگے کہ اٹ از ورتھ اے بائی, اور وہ پھر آگے بڑھ کے ایک بڈ دے سکے. سو سب نے وڈرا کر لیا جو پروفیشنل اتنی بڑی بڑی کمپنیز تھیں. اور اب پھر یہ کبھی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے قائمہ کمیٹی کی بات کی, پچھلی ایک کمیٹی کے, کہ جی اب ہم ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے. پھر کہتے ہیں نہیں پرائیویٹائزیشن نہیں ہم کریں گے. سو یو ڈونٹ ایون نو واٹ دا پروگرام از. آپ نے کبھی علیم خان کو بلا کے پوچھے کہ آپ کا ہے کیا, واٹ از ایگزیکٹلی. نہیں, بہت دفعہ متعدد بار ان کو دعوت دی ہے کہ آ کے اپنا موقف دیں. یہ پلیٹ فارم آج بھی ان کے لیے کھلا ہے, ان کو اپنا موقف دینا چاہیے. متعدد بار ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیے. مگر زبیر, صورتحال بہت سنگین ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ ابھی بہت کانفیڈنٹ ہے کہ اسی سال یہ نجکاری ہو جائے گی, اس کو یقینی بنا لیں گے. یہ آپ کو ہوتا دکھ رہا ہے؟ پہلے آپ نے بتایا تھا اپنے دور میں اسحاق ڈار صاحب بہت بڑی آبسٹیکل اور رکاوٹ تھے. آج کون رکاوٹ ہے اور کیا اسی سال ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. لیکن جب میں نے انٹرویو دیا تھا تو اس کے بعد ریئیکشن بھی آیا, اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی آیا. بات یہ تھی کہ میں نے اس لیے دیا تھا مہر, اور آپ ہی کے پروگرام میں دیا تھا, اور وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ پبلک. مجھے کچھ لوگوں نے, دوستوں نے کہا تھا کہ آئی تھنک میرا ایک فرض بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں ہوئی تھی. پولیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے, دوسری چیز تو ادھر آپ نے, وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے, ان کا کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کوئی سوال نہیں پوچھا کہ جی میں جو کہہ رہا تھا وہ کہ غلط کہہ رہا تھا, میں نے کیا غلط کہا تھا. سر forget that, پی آئی اے کا خسارہ 850 روپے سے زائد ہو چکا ہے. نجکاری کی کوششیں بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. سو آپ کو اس سال یہ ہوتے دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, مجھے تو نہیں ہوتے دکھ رہا. مطلب ایک کلیئرٹی ہی نہیں ہے کوئی. مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ جی پروسیس ہے کس سٹیج پر. مجھے سیریسلی آئی ڈونٹ نو. دیکھیں نا, جہاں سے فیلئر ہوا تھا پی آئی اے کا, وہاں اس میں ایک جو چیز سب سے سامنے آئی تھی کہ وہ کچھ لائبلٹیز ایسی تھیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی آگے بڑھ کے بڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا تھا. حکومت کا اوور آل پرائیویٹائزیشن کا اب آئی ایم ایف کے جب ریویو شروع ہوگا تو آئی ونڈر کہ یہ پرائیویٹائزیشن پر ہمارا جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, ایگریمنٹ تھا, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو آئی ایم ایف اتنی سختی شو کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اب پرائیویٹائزیشن جیسا اتنا بڑا جو پہاڑ ہے جس میں کنٹینیوسلی لاسز چل رہے ہیں پی آئی اے کے اور دوسرے پبلک سیکٹر اینٹیز کے, کہ یہ کام ہو نہیں رہا تو ڈسکوز کی طرف جایا جائے. شہباز حکومت نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک فی یونٹ اضافہ کر دیا. بجلی ٹیرف میں اضافے کے باوجود ہم نے دیکھا نومبر 2024 تک جو پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ 2381 ارب روپے تک پہنچ گیا. سو زبیر, ڈسکوز کی کارکردگی انتہائی ناقص اور مایوس کن ہے. نیپرا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بھی تقسیم کار کمپنیوں نے جو قومی خزانے کو جو ہے وہ 596 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. کوئی بھی ڈسکو جو ہے وہ 100% بلوں کی وصولی نہیں کر پا رہی. کم ریکوریز کی وجہ سے بھی 315 ارب روپے کا نقصان ہم پوری ریاست بھگت رہی ہے. سو اب اس طرف بھی ہمیں کوئی اس طرح کا پروگرس نہیں دکھائی دے رہا ہے. مینجمنٹ تبدیل کر دی, مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ خبر جو ہے کہ اگر پی آئی اے نہیں ہو رہی تو ادھر فوکس کر لیا جائے, اس سے کچھ امید لگا لیں؟ نہیں, اس سے کوئی بھی نہیں امید. اس میں جو ایک انفیکٹ ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آبویسلی ہماری کمٹمنٹ تھی کہ سرکولر ڈیٹ ہم ختم کریں گے اور سگنیفیکنٹلی کم کریں گے. تو اس کا اب حکومت میں چونکہ لاسز, لائن لاسز ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, ریسیویبلز کم کلیکٹ کرنا دوسرا بڑا فیکٹر ہے, تو اور پھر مینجمنٹ کی انیفیشنسی تیسرا بڑا فیکٹر ہے. بورڈز کی ریکنسٹیٹیوشن ہونا تھا, وہ ریکنسٹیٹیوشن نہیں ہوئی ہے. تو اب سنا یہ ہے کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ بجلی کے نرخ اور بڑھا کے پیپل ہیو ٹو پے. اور دوسرا ایک آپشن میں نے سنا تھا کہ بینکس سے فائنینس کر کے سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ کنزیومرز کو پاس آن کریں, تاکہ کنزیومرز اس کا بوجھ پے کریں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جتنے پیریڈ کے لیے آپ بینک سے فائنینسنگ لیں گے. So if this is the way forward کہ آپ ہم نے لغاری صاحب کو بھی انٹرویو کیا, وہ بھی اس بات کے اوپر بار بار قائم ہے کہ سرکولر ڈیٹ تو فریز ہوا ہے. پریکٹیکلی سرکولر ڈیٹ فریز ہو سکتا ہے سر؟
دیکھیں فریز ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، بالکل ایک طریقہ ہے. اگر آج کوئی بھی فگر آپ لے لیں 2.4 ٹریلین لے لیں یا جو بھی لے لیں، اس کو فریز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اس میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا، نیپرا کی رپورٹ کا حوالہ دیا کہ کیا لائن لاسز نہیں ہو رہے آج؟ بالکل ہو رہے ہیں. تو اگر لائن لاسز ہو رہے ہیں تو پھر سرکولر ڈیٹ کیوں نہیں بڑھے گا؟ کیا ریسیویبلس میں کمی ہو رہی ہے یا بہتری ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے. تو اس پھر سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاس آن کر دیا جائے جو بھی لاسز ہیں ٹو دا کنزیومرز، اور اس سے آپ پھر اس کو مینٹین کر سکتے ہیں یا اسٹیگننٹ رکھ سکتے ہیں سرکولر ڈیٹ. اس کے علاوہ تو یا تو یہ کہیں لغاری صاحب کہ جی لائن لاسز ہم نے ختم کر دی ہیں، اب نہیں ہو رہے، کوئی انیفیشنسی ڈسٹریبیوشن لاسز نہیں ہو رہے، تو پھر تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ آپ نے فریز کر دیا ہے. جاتے جاتے زبیر بتا دیجیے گا، پیچھے نواز شریف صاحب کی تصویر لگائے بیٹھے ہیں آپ ابھی تک، جماعت دل میں موجود ہے؟ میاں صاحب دل میں موجود ہیں؟ کیا سٹیٹس ہے آپ کا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ظاہر سی بات ہے میری ان کے ساتھ تصویریں، اور ایک پہلے بھی کسی پروگرام میں کسی نے ذکر کیا تھا کہ تصویر تو آپ نے ابھی تک لگائی دی ہے، تو نہیں واپسی کا رستہ ہے یا میں ہسٹری کو مٹا سکتا ہوں. نہیں، کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے. شہباز شریف کی پی ایم ایل این جب تک ہے اس میں تو میں کبھی کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی زیرو چانس ہے. آئی مین دس از ناٹ دا پی ایم ایل این جو میں نے جوائن کی تھی. میاں نواز شریف کی جوائن کی تھی، انہوں نے سب کچھ اپنا سرمایہ جو تھا وہ لوز کر لیا ہے بائی گیونگ ایوری تھنگ ٹو ہز بردر. اور ان کی پالیٹکس یاد رکھی جائے گی. شہباز شریف کی پالیٹکس، نواز شریف کی پالیٹکس ظاہر ہے دھو دی گئی ہے پچھلے 2-3 سال میں جب سے ووٹ کو عزت. تھینک یو، always a pleasure. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. Stay with us. 19 فیبری کو دارالحکومت اسلام آباد میں ملک میں نئے صوبوں کے قیام سے متعلق ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منعقد کی گئی اس گول میز کانفرنس میں سیاستدانوں، پالیسی سازوں، ماہرین اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی. ناظرین، شرکاء کانفرنس نے اس اجلاس میں ملک میں بہتر گورننس اور عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر انداز میں یقینی بنانے کے لیے نئے صوبوں کی ضرورت پر زور دیا. شرکاء کانفرنس نے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا. کانفرنس کو یہ بھی بتایا گیا کہ صوبہ پنجاب دنیا کے 196 ممالک سے بھی بڑا ہے اور اس وجہ سے وسائل کی منصفانہ تقسیم اور انتظامی معاملات میں سنگین مسائل سامنے آتے ہیں. چھوٹے صوبوں کی بجائے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے وفاق اور صوبوں کے مابین NFC جیسے معاملات پر تنازعات رہتے ہیں. گزشتہ روز ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاق کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپریل تک نیا NFC ایوارڈ دے دے وگرنہ مئی میں سرپرائز دوں گا. یہ NFC آپ کو بلانی پڑے گی. میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں. یہ اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، رمضان ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں NFC بلائیں، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر بھی سرپرائز یو. صوبوں کی یہ بے چینی بے وجہ نہیں. خیبر پختونخوا کی طرح سندھ اور بلوچستان سے بھی ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ دنوں بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ٹیکس وصولی کا اختیار صوبوں کو دیا جائے. اس سے ٹیکس وصولی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اسی طرح بلوچستان سے بھی ہمیشہ محرومی اور بے بسی کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. بلوچ عوام کا مطالبہ رہا ہے کہ وفاق ان کے بنیادی مسائل کا ادراک نہیں کر رہا، جس سے عوام میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے. یہ تاثر بھی غلط نہیں کہ یہی احساس محرومی لوگوں کو انسانیت سوز مظالم کی طرف لے کر جاتا ہے. دہشت گردی کے جس ناسور سے ریاست گزشتہ 20 سالوں سے لڑ رہی ہے، اس دہشت گردی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بے روزگاری اور احساس محرومی بڑھتی ہیں تو نوجوان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں. اور جب صوبوں کی جغرافیائی حدیں اتنی بڑی ہوں تو سیکیورٹی کی ناکامی جیسے واقعات سر اٹھاتے ہیں. پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث بہت پرانی ہے. قریباً 64 سال سے یہ بحث چل رہی ہے. لیکن as we speak right now, پنجاب with a population of 127 million outnumbers 182 countries. اور جس طرح آپ کو بتایا سندھ which is home to 55 million people یہ 162 ممالک سے زیادہ بڑا ہے. خیبر پختونخوا with a population exceeding 40 million 192 ممالک سے زیادہ بڑا ہے، جبکہ بلوچستان covers an area greater than that of 172 sovereign countries.
بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب سابق مشیر وزیر خزانہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر 77 سالوں سے ہمارا گورننس سٹرکچر جو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید اور ڈویژن ڈسٹرکٹس تحصیلیں بنائی جا رہی ہیں. بار بار پولیٹکلی تو یہ بحث ہوتی ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں, مگر سب سے پہلے یہ باور کروائیے کہ یہ کیوں بہتر گورننس کے لیے ناگزیر ہے. سو ٹرو. سو مہر صاحبہ, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو 4 صوبے ہیں انہوں نے وہ فنکشنز فلی ابزارب نہیں کیے جو فیڈرل گورنمنٹ نے شیڈ کرنے تھے. پہلے اس وقت کے نظام کا تو جائزہ لیں, وہ کیا تھے. وہ 17 سبجیکٹ ہیں ایسے جو 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کو کمپلیٹلی ابزارب کرنے چاہیے تھے. کلچر, ایجوکیشن, انوائرمنٹ, فوڈ, لیبر, لائف اسٹاک, لوکل گورنمنٹ, رورل ڈیولپمنٹ, مائنورٹیز افیئر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور سیکنڈ جو پارٹ تھا اس کا کہ آرٹیکل 140A آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کا قیام ہونا تھا, اور یہ جو ایجوکیشن, ہیلتھ مینلی تھے, ان کو نیچے ڈیوالو ہو جانا چاہیے تھا. تو پہلے تو یہ تو سمجھیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہی نہیں ہو پا رہا پاکستان میں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ 36% اسکول گوئنگ بچے اسکول سے باہر ہیں, which is about 260 million kids, اینڈ جو سٹنٹنگ ہے وہ 40% ہے, اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ 79% بچے 10 سال کی عمر تک وہ 2 جملے نہیں کہہ سکتے جو ان کو کہنے چاہیے. یہ ہے اس وقت کا بڑا کلیئر نقشہ. اب زیادہ صوبے بنانے کی ضرورت کیوں درپیش ہے؟ بیکاز سروس ڈیلیوری جو ہے وہ نہیں ہوئی. پر لوکل گورنمنٹ کیے بغیر صوبوں پہ جانا آئی تھنک وڈ بی دا رانگ اسٹیپ. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ پاکستان ایز اے نیشن اور ڈیولوشن فرام دا ٹاپ ہیز ٹو ٹیک پلیس. پہلے یہ تو کر لیں. آئی تھنک 18ویں ترمیم اور 7th NFC کو کٹھے پڑھا نہیں گیا اور ہم نے یہ کام کیا نہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل آئیڈیلی ٹھیک ہے کہ آپ جن ممالک میں بھی جا کر دیکھیں, انڈونیشیا میں زیادہ ہیں, انڈین 28 ہیں, یہ جو ہمارا ٹرکش دوست ہے اس میں بہت زیادہ ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بہت بڑا صوبہ بن گیا ہے پنجاب, 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا اگر صوبہ ہوتا. اسی طرح سندھ بھی ہے اور KPK بھی ہے. تو اٹ میک سینس ٹو موو انٹو دیٹ. اچھا, اس کو کس طرح کیا جائے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی بیسس کیا ہوگی؟ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سرائکی, پنجاب, ہزارہ, اربن سندھ, فاٹا, ساؤتھ بلوچستان, پورٹھور اور ایک سرائکی بیلٹ, یہ اس بیسس پہ کیا جائے. آئی تھنک کلچرل اینڈ ایتھنک آئیڈینٹی, ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی اور نیشنل انٹیگریشن, ان چیزوں پہ ایک پہلے آپ کو اچھے پرچے لکھنے پڑیں گے کہ یہ کیسے نیچے جائے گا اور کیسے بہتر ہوگی آپ کی گورننس اور آپ کی جو کمپٹنس ہے. اگر ایک صوبہ نہیں کر پا رہا تو نیچے جا کے کلوزر تو ہو جائے گی ٹو دا پیپل آف پاکستان, بٹ واٹ از دیٹ وے کہ یہ بہتر ہو جائے گی. اب پاکستان میں چونکہ ہم تحقیق تو کرتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی چاہیے, اور پھر ایک سٹیپ لے کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں with political consensus تو گریجول امپلیمنٹیشن میں کیا چیزیں آڑے آئیں گی آپ کی جب آپ یہ کام کرنے جائیں گے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ریسورسز کا نیچلی سطح تک جانا پروونشل فائنانس کمیشن کے تھرو بھی بہت ضروری ہے. اب اگر آپ یہ ساری چیزیں بلیو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آرٹیکل 239 آف دا کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ 2/3 آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی کنسنسس اگر یہ آپ نے کام کرنی ہے. ایبسولوٹلی آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک اس پورے سسٹم سے مسنگ ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں. کیونکہ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سٹیز کا اور ڈیولپنگ ریجنل انڈسٹریز کا بہت بڑا رول ہوگا انہانسنگ اکنامک ایفیشنسی میں. تو یہ سارا کام کس طرح کیا جائے گا, اور اس کے اگینسٹ بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ریسورس اور کاسٹ امپلیکیشنز ہیں, رسک آف ایتھنک فریگمنٹیشن ہے, پولیٹیکل ریزسٹنس ہے, آپ کی کیپیسٹی ایشوز ہیں, اور بیلنسڈ اپروچ جو ہے might be needed to move forward on this. I think یہ سارا کام پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا. بہت اچھا ہوگا کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں یہ کام کرنے کے لیے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ابھی تک تو اس کے اوپر فقط سیاست ہوئی ہے, نعرے بازی ہوئی ہے, منشور میں ڈال دیا گیا ہے وداؤٹ اینی سیریسنس.
مگر جو آپ کی 1972 کی سول ڈویژنز ہیں ان کو اگر کنورٹ کیا جائے نئے صوبوں میں تو یہ میں ون آف دا پروپوزلز آئی واز لوکنگ ایٹ پنجاب کو مزید 5 نئے صوبوں میں، سندھ کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، خیبر پختونخوا کو 3 صوبوں میں، بلوچستان کو 2 صوبوں میں. I mean this could be potentially a recipe for success and better governance. I think it's a recipe for success once we have the local government, once we have the devolution, once we have the PFC. Then یہ جو 38 ڈسٹرکٹ ہیں I think they can make a good, یہ جو ڈویژنز ہیں ہمارے پاس 38 they can make a good case. یہ بات ٹھیک ہے کہ smaller units can be managed better اور اس سے جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بڑھ جائے گا. پر کیا ہم یہ سب کچھ کر کے انڈونیشیا کی طرح 38 یا انڈیا کی طرح 28 اسٹیٹس پر موو کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں. لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں، پائلٹ پروجیکٹ کریں، فائنینشیل سپورٹیو میکنزمز ڈیزائن کریں اور ایڈمنسٹریٹو ری الائنمنٹ کریں اس ساری چیز کی. یہ مینج کرتے ہوئے جو چیلنجز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. اس سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت آگے چلی جائے گی، امپروو ہو جائے گی. تو لوگ شاید فیل کریں گے کہ دیئر ریلیشن شپ ایز اے کوہیسو سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. اور اس لیے میں اس کا اسپیشلی قائل ہوں. اور یہ بات جہاں تک پاپولیشن کی حد تک ہے وہ تو ایک چیز ہے. آئی تھنک کہ لوگ جس طرح ایسوسیٹ اسٹیٹ کے ساتھ کرنا شروع کریں گے کہ اسٹیٹ ان کے لیے کیا کیا کرتی ہے. ابھی آئی تھنک سم ٹائمز ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کہ اتنی بڑی سبسڈی جا رہی ہے 1500 ارب کی، کیونکہ وہ سارا مینج وہاں ہو رہی ہے. انکم سپورٹ پروگرام اتنا بڑا جا رہا ہے 650 ارب کا، کیونکہ وہ اگین اوپر کے لیول پہ مینج ہو رہا ہے. آئی تھنک دس از really something that we need to work in the next couple of years and then put it to work in a way that we don't do it half-heartedly, we don't do it without research. Oh no, so that's not even an option. Cost implications ہیں وہ ہمیں بہت کلیئر ہوں جب ہم موو فارورڈ کریں. کیپیسٹی کنسٹرینٹس کو اوور کم کرنے کا جو ڈیزائن پیپر ہے وہ ہمارے سامنے ہو. اور ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ ان سب صوبوں کی پھر وہ کیسے ہوگی given کہ ان کو ریسورسز بھی جنریٹ کرنے پڑیں گے. ابھی یہ دیکھیے نا کہ جو چاروں صوبے ملتے ہیں وہ 0.8% آف جی ڈی پی، یہ کیا 800 ارب لاسٹ ایئر ہم نے جنریٹ کیا تھا. این ایف سی میں لکھا تھا 1.5-2% پہ چلے جائیں گے 2014 میں. تو یہ ساری چیزوں کو اوور کم کرنا ہے اگر آپ نے گورننس اور سروس ڈلیوری کا وہ لیول لینا ہے جو آپ چاہتے ہیں اسٹیٹ سٹیزنز کو دے. I think that is the way forward for Pakistan. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً ایک مشق ہے عقل لگانے والی، دل سے پیشنیٹلی اور منطق اور لاجک کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، لیکن یہ کام ناگزیر ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی تاریخ خوشحالی، گڈ گورننس کا صرف ایک اصول بتاتی ہے کہ آپ ایک بڑے ہجوم کی بجائے محدود آبادی کو انتظامی یونٹ بنائیں اور آپ بڑے بڑے صوبوں کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیے اور پھر اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک پہنچائیے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.